बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजिस्ट्रार CMH उकाड़ा डॉक्टर फ़रूख फ़ातिमा अशरफ लिखती हैं अपनी वॉल पर कि एक शख्स हस्पताल आया और बहुत परेशान था और उसने 4 साल की बच्ची गोद में उठाई थी और मुझे कहने लगा कि बच्ची सांसें भी ले रही है नहीं। तो मैंने बच्ची को फ़ौरन बेड पे लिटाया, ना सांसें थी ना दिल की धड़कन थी, और हमने बड़ी कोशिश की कि बच्ची की जान बचाई जा सके, लेकिन वो दुनिया से जा चुकी थी। तो मैंने पूछा कब से बीमार है, तो उसके वालिद ने रोते हुए कहा कि 4-5 दिन हो गए। तो डॉक्टर साहबा लिखती हैं कि मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं लेकर आए। तो बाप जो पहले ही अपनी आंखों में आंसू लिए था वो ज़ारो क़तार रोने लगा और उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे, अब पैसे मिले बेनज़ीर वाले तो हम इसको यहाँ लेकर आए, अस्पताल लेकर आए। सरकारी अस्पताल जहाँ इलाज मुफ्त होना था वहाँ लाने के भी पैसे नहीं थे, कोई रिक्शे का किराया वगैरह भी नहीं था। ये हालात हो चुके हैं हमारे मुल्क में। और डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने आसपास पड़ोसी और रिश्तेदारों की खबर रखा करें, कोई बच्चा कहीं इस वजह से ना जान से गुजर जाए कि इसके वालिद के पास रिक्शे तक का किराया नहीं था। हो सकता है उसके इर्द गिर्द बाकी लोग भी गरीब ही हों। मलिक असलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया है। मोहम्मद उमैर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया है। अभी कैसी दर्द भरी दास्तान है कि डॉक्टर साहिबा से भी ज़ाहिर है कि बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसको शेयर किया। डॉक्टर फ़रूख फ़ातिमा अशरफ हैं, रजिस्ट्रार CMH उकाड़ा। अल्लाह ताला सबको औलाद के गम से महफूज रखे। मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब लोग क्या करें, परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अभी मैं आपको सबसे बड़े शहर कराची की दास्तान सुनाता हूँ। सरजानी टाउन मशहूर इलाका है कराची का, वहाँ पर पेट्रोल पंप पर लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, हंगामा आराई शुरू कर दी, पुलिस को बुलाना पड़ा। अब CCTV फुटेज के ज़रिए पुलिस कह रही है हम कार्रवाई करेंगे। हुआ क्या कि पेट्रोल पंप पर जब कीमत कम कर दी गई, आपने सुना ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने कि 80 रुपये फ़ी लीटर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम कर रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं। तो लोगों ने ये शिकायत की कि जी इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिल रहा है, यानी 458 पर मिल रहा है, 378 कीमत हो गई है, तो वो क्यों नहीं की? जब सरकारी तौर पर कीमत कम कर दी गई है तो आपने वही कीमत रखी हुई है। अब इस पर लोगों ने वहाँ पर ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि तोड़फोड़ शुरू कर दी पेट्रोल पंप के ऊपर, और वहाँ पर जितने मुलाजमीन थे उनमें से भी कुछ को ज़दोकोब किया और वहाँ पर हंगामा आराई की। ये अब खबरें आ रही हैं। मैंने इसको क्रॉस चेक किया, मुख्तलिफ रिपोर्टर से कराची में रब्ता किया, उनसे बात की कि जी ये खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और इसको मुस्तनद लोग शेयर कर रहे हैं। ज़ाहिर है उस वक्त तक CCTV फुटेज तो नहीं सामने आई थी। तो पता चला कि ये वाक़यात और भी जगहों पर हुए हैं इस तरह के, यानी लोग मुश्तिल हुए हैं और जगहों पर भी। ये कोई एक पेट्रोल पंप की कहानी नहीं है, कई और पेट्रोल पंप्स पर भी लोग मुश्तिल हुए हैं, इश्तियाल में आए हैं कि आप हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता तो खैर नहीं, कम महंगा कह लें, या 80 रुपये जब कीमत कम हो गई है तो उस कीमत पर क्यों नहीं दे रहे। अब लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और अपना हक मांगने के लिए जब उनको कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा तो ये काम वो कर रहे हैं। अब इसी तरह कोई और है, वो दिखा रहा है कि जी ये क्या हो रहा है, ये तो गाड़ियों में फिर रहे हैं अभी भी लोग, किफ़ायत शहरी कहाँ है। 10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल इस्लामाबाद में एक शहरी ने शेयर किया है। इसी तरह अमीर मकाम साहब जो काबीना का हिस्सा हैं और उनका शाहाना अंदाज़ है, वो वज़ीर है जी, वफाकी वज़ीर, वो जा रहे हैं, उनके साथ भी कई गाड़ियाँ हैं। कहाँ है किफ़ायत शहरी? और उनके पास चूँकि झंडे वाली सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है तो जेब से तो वो डलवा नहीं रहे होंगे। अब लोग शेयर करने लग गए इस तरह की वीडियोज़। इसी तरह शिफा यूसुफजई साहिबा हैं, ये भी सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, एंकर पर्सन हैं। इन्होंने भी एक साहब की वीडियो शेयर की है और उसमें सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है और दफ्तरी औकात के अलावा लोग चला रहे हैं, तो उसको भी लोग अब शेयर कर रहे हैं। यानी अवाम में एक गम और गुस्सा है, अवेयरनेस अपनी जगह है, वो इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि जी हुक्मरानों को हो क्या गया है। लोगों का ये हाल है कि बच्चों के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी किताबें ख़रीदने के लिए, उनकी तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अब तो दरसी कुतुब ही नायाब हो गई हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, कागज़ महंगा हो गया है तो अब किताबें पीछे से नहीं आ रही, कॉपियाँ किताबें आ नहीं रही, आएंगी तो इतनी महंगी आएंगी, लोगों के लिए और परेशानी होगी कि बच्चों की तालीम का कैसे करें। खुराक का सुन लीजिए, 15 रुपये से रोटी 20 रुपये की हो चुकी है। ये सब काम अब शुरू हो गए हैं। किराए 30% से लेकर 50% तक बढ़ चुके हैं। हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। जब आप हुक्मरानों की बात करें कि वज़ीरों की बात करेंगे तो अजीब व गरीब मंतक आपको सुनने को मिलेगी। हर कोई अपनी बोली बोल रहा है। मिसाल के तौर पर एक साहब कह रहे हैं, अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, कि जी पेट्रोल इसलिए महंगा किया है लोग इस्तेमाल कम करें। अच्छा, फिर
ایک اور کابینہ کا حصہ بہت ہی جناب پرانے نون لیگی بھی اور پرانے پارلیمنٹیرین بھی، سیاستدان بھی، حنیف عباسی صاحب وزیر ریلوے ہیں آج کل، کہتے ہیں مہنگے پیٹرول کی فکر چھوڑیں، شکر کریں کہ ہماری قیادت محفوظ ہے، کہ جی ایران کی تو قیادت ہی مار دی گئی، ختم کر دی گئی، تمہاری تو قیادت کو کچھ نہیں ہوا، آپ شکر کریں، پیٹرول ہی مہنگا ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں بھئی، ان کو تو مفت مل رہا ہوگا۔ کابینہ کا کہہ تو دیا 6 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے، لیکن بہرحال ان کا لائف سٹائل اور ہے، ان کے لیے اثرات کم آتے ہیں، لیکن عام آدمی کا سوچیں کہ جس کے لیے تو یہ جنگ ہی ہے، گھریلو سطح پر تو ایک جنگ لڑ رہا ہے، کس طرح پیٹرول اور ڈیزل کو پورا کر سکے گا، کیا کرے گا۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، حکومت پوری طرح سے بتا نہیں رہی، پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس سب میں بھی جو ہوا ہے، میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو $5 ارب کی واپسی، وہ اس وقت حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان بنا ہوا ہے، لگ بھگ $5 ارب کی واپسی ہے، کس طرح سے زر معدلوں کے ذخائر کو مینٹین رکھا جائے گا۔ یہ 16 سے اب اچانک $11 ارب پر جانے لگے ہیں، اور اس کے بعد IMF کی شرائط بالکل فرق ہو سکتی ہیں، کیونکہ $16 ارب کا مطلب ہے کہ جی آپ کے پاس 3 مہینے کا چلیں موجود ہے، کہ 3 مہینے تک آپ ملک چلا سکتے ہیں۔ اگر $11 ارب پر آ گیا تو یہ تو پھر آپ کے پاس جی 2 مہینے کے لیے صرف کافی رہ گئے ہیں زر معدلہ کے ذخائر، تو اس حساب سے پھر اور سخت شرائط ہو سکتی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں اب تو یہ UAE کو ہم نے واپس کر دیا، اب اس کا جنگ سے ایک لحاظ سے لینا دینا کہا جا رہا ہے، کئی صحافی اس کی بات کر رہے ہیں، محمد مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اس طرح کی باتیں تھی کہ آپ ایران کے بہت قریب ہو رہے ہیں، یا اس تناظر میں کچھ باتیں تھیں، اور بھی صحافی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو فورن افیئرس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں ایکسپریس پر بھی پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہہ رہے ہیں بات، کامران صاحب تو اور لوگ بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا UAE نے کہ جی ہم اب 1 مہینے کے رول اوور کر رہے ہیں، صرف 1 مہینے کا اور وقت ہے، پھر ہم نے واپس لینے ہیں، تو اس تناظر میں ہوگا جو بھی، لیکن اب ہمیں واپس تو کرنے ہیں، قرض ہے، قرض واپس کرنا ہے، اور پاکستان واپس کر رہا ہے، لیکن اب باقی رینج کس طرح سے کرنے ہیں، اس کے لیے یہ خبر ہے کہ سعودی عرب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر مؤخر ادائیگیوں پر تیل، کہ ابھی ہم تیل خرید لیں سعودی عرب سے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، رقم ہمارے پاس نہیں ہے، ڈالرز نہیں ہیں، بعد میں ہم آپ کو دیتے رہیں گے، تو اس طرح سے ہم رقم بچائیں گے، زر معدلہ کے ذخائر کو بہتر کر سکیں گے، کہ آئل پر جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے وہ اب نہیں ہوگا، آئل ہمیں ملتا رہے گا، بعد میں ہم اس کی رقم کی ادائیگی کریں گے۔ ایک وقت یہ بھی تھا کہ سعودی عرب سے اسی طرح سے ہمیں رقم ملی تھی، اور ڈالرز ہمیں نہیں دینے پڑے تھے جب ہمارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے، اور یہی نون لیگ کا ہی ٹینیور تھا جب ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اس کے بعد وہ ڈالرز کبھی ہم نے دیے ہی نہیں، وہ سارے ڈالر معاف کر دیے تھے، یعنی پیٹرول ہمیں مفت ملتا رہا، ہم نے کہا تھا بعد میں ادائیگی کریں گے، لیکن ہم نے پھر ادائیگی کی ہی نہیں، اور سعودی عرب نے وہ معافی کر دیے تھے۔ اب بھی سعودی عرب ایک لحاظ سے بڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ موجود ہے، اور پاکستان یہ بتا رہا ہے ایران کو کہ جی کسی طرح سے معاملات حل کریں، کسی طرح جنگ بندی ہو، ہماری بھی ایفرٹس ہیں، کیونکہ ہم اس معاہدے کے پابند ہیں کہ سعودی عرب پر حملہ ہوا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، تو لہٰذا وہاں پر گئے تو ہیں، میزائل بھی گئے ہیں، ڈرونز بھی گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ پریشر تو ہے۔ اب سعودی عرب سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایک تو ہمیں تیل مل جائے، بعد میں ہم رقم دے دیں، ڈالرز بعد میں دیں، اس کے علاوہ مزید ڈپازٹ رکھوا دے سعودی عرب، جو پہلے انہوں نے رکھوا رکھا ہے، چین، سعودی عرب، UAE، 3 ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے زر معدلہ ذخائر کو سپورٹ دینے کے لیے رکھوائے ہوئے ڈالرز۔ ہمارے پاس اپنے شاید $4 ارب ہیں لگ بھگ، بس باقی کچھ چین کے ہیں، اسی طرح کچھ باقی سعودی عرب کے ہیں، اور UAE نے تو اپنے واپس مانگ لیے ہیں۔ پھر ہم نے یورو بانڈز کے بھی واپس کرنے ہیں، کہ یہ رقم کوئی $1 ارب سے زیادہ ہی رقم ہے، کہ ہم نے بانڈز ایشو کیے تھے کہ جی یہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے کسی ملک کی کہ جی آپ خریدیں اور آپ کو اس پر اتنا پھر پروفٹ ملے گا سال بعد یا اتنے عرصے کے بعد، تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ فلوٹ کرتے ہیں، اور جب وہ میچور ہو رہے ہوتے ہیں پھر لوگ وہ خرید لیتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ دیکھیے اتنے کا لیا ہے، سال 1.5 سال بعد ہمیں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست اس کے بدلے میں اتنے ڈالرز واپس کرے گی، ہم نے $1 دیا تھا تو $1.5 ملے گا، میں مثال دے رہا ہوں، $100 دیے تھے تو $105 ملیں گے، اس طرح سے۔ تو اب وہ بھی میچور ہو رہے ہیں، وہ بھی لٹانے ہیں، ٹی بلز میں انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، تو حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑے مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ایک اور مثال علی خضر صاحب ہیں، بزنس ریکارڈر سے وابستہ ہیں، بہت ہی سینئر اکنامک کورسپونڈنٹ ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں اکانومی پر۔ اب یہ علی خضر صاحب نے سارا معاملہ بتایا ہے کہ بھئی ہم تقریباً 75% جو ڈیزل ہے وہ تو ہم اپنا حاصل کر رہے ہیں خود، تو ریفائنریز کو کیوں اور
آئل مارکیٹ کمپنیز کو کیوں آپ فائدہ دے رہے ہیں؟ آپ اس کی قیمت کیوں اس طرح سے لے رہے ہیں جس طرح کہ جی انٹرنیشنل ہے؟ تو اب یہ بزنس ریکارڈر پاکستان کا بڑا موقر روزنامہ، اس کے لیے کام کرتے ہیں علی خضر صاحب، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، فائنینشیل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں. انہوں نے اس پر پوری بات کی ہے کہ جی اوور آل ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہ کہے کہ جی اچھا پیٹرول تو مہنگا ہے نا فلاں ہے، لیکن اوور آل ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے مفتاح اسماعیل بھی بات کر رہے ہیں اور شاہد خان عباسی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کو مارکیٹ کو فری کر دیں، کہ مارکیٹ میں جو کمپنی باہر سے جتنے کا لا رہی ہے اس حساب سے جتنے کا بیچنا چاہتی ہے بیچیں، کمپٹیشن ہو، جس طرح ہمارے ہاں موبائل کمپنیز کے لیے ہے، جس طرح کئی اور چیزوں میں ہے. اور اس کی ایک مثال ہوتی ہے ارامکو نے ابھی جو ہائی آکٹین تھا اس کی 200 روپے فی لیٹر پرائس کم کر دی تھی ارامکو کمپنی نے. تو اس طرح سے وہ مثال دے رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، کہ اب یہ سارا جو کرائسس ہے، سارا کرائسس، کیونکہ نہ تو اتنے عرصے میں 4 سال میں ایف بی آر کی کارکردگی بہتر ہو سکی، نہ ہی ضرب تبادلہ کے ذخائر بہتر ہو سکے، پاکستان کی معیشت بہتر نہیں کی جا سکی، کوئی ایکسپورٹ میں بہتری آتی، کوئی عام آدمی کی زندگی میں بہتری آتی، کوئی گورننس میں بہتری آتی، ٹیکس کلیکشن میں بہتری آتی، کسی شعبے میں، کسی ایک شعبے میں بہتری نہیں آئی. صرف اور صرف بہتری آئی ہے اشتہار بازی میں. اور لوگ اسی لیے اب یہ چیز شیئر کر رہے ہیں کہ جی میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا. مریم نواز صاحبہ وہ بول رہی ہیں میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، وہ لگ پتہ گئے ہیں سب کو. تو اب یہ چونکہ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکے، اب ان کے پاس کوشن ہی نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جب سارا یہ ایک اسکینڈل بن گیا ہے کہ جی آپ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی، کہ آپ نے 161 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دی، 161 روپے تک کر دی اور پھر 80 روپے کم کی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کون سی اس طرح ڈیسیجن لیتی ہے؟ جب بیٹھتے ہیں سوچ سمجھ کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں یہ کیا گیا کہ پہلے ہی نہ اس طرح سے بڑھاتے اتنا، کہ اگر ابھی 80 روپے کم کرنے کا مارجن تھا کہ جی آئی ایم ایف کو منایا ہے فلاں، تو پہلے ہی منا سکتے تھے جو بھی تھا. اب اس میں جو کہانی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مس لیڈ کیا گیا. اس میں فائنانس ڈویژن اور ایف بی آر، یہ 2 مین ڈپارٹمنٹس کہہ لیں کلیکشن کے حوالے سے، کہ جی 610 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اور ہمیں 1.2 ارب ڈالر آئی ایم ایف کی قسط بھی چاہیے، تو شارٹ فال ہم نے ختم کرنا ہے. ہم 9 ماہ میں 610 ارب روپیہ مزید اکٹھا نہیں کر سکے، تو پہلے ہی کم کیا ہے ٹارگیٹ، تو اب یہ تو اکٹھا کرنا ہے. تو ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، اسی میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں اور ہمارے پاس پھر یہ بھی کام ہو جائے گا کہ ہمارے ٹیکس بھی کلیکٹ ہو جائے گا. تو اب اس میں 3 لوگوں پر تلوار لٹک رہی ہے، فائنانس منسٹر، سیکرٹری فائنانس اور چیئرمین ایف بی آر. اب شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا، ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی، مس لیڈ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا کہ اتنا رد عمل آیا کہ دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان میں کر دیا گیا، خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان میں کر دیا گیا. اب بھی خطے کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کئی ملکوں کا اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان میں مہنگا ترین پیٹرول اب بھی ہے. اس کا ہم کیا کریں، اس کا کیا بنے گا؟ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. اب ایک اور نئی بات سن لیجئے. ابھی تو کہا جا رہا ہے جی ٹریڈرز اس وقت احتجاج پر ہیں، کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور کی طرف مارچ کریں گے. ابھی لوگوں نے پیٹرول پمپس پر حملے شروع کر دیے ہیں. کس طرح سے رقم 5 ارب ڈالر کی رینج کرنی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، ایکسپورٹس پہلے نیچے جا رہی ہیں، یہ سارے کرائسس ہیں. اب اسی دوران میں 6 بجے مارکیٹس بند کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ پرپوزل ہے اور اس پر اب یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ 6 بجے تمام مارکیٹس بند کر دی جائیں. اس پر اب جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں چاروں صوبوں کے، ان سے بات کی جانی ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ جتنی بھی باڈیز ہیں ٹریڈرز کی، تاجروں کی، دیگر تمام، ان سے بات کریں کہ 6 بجے سب کچھ بند کر دیا جائے. اگر وہ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر 8 بجے تو بند کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہے اصل کہانی کہ 6 بجے ان کو منانا ہے. 6 بجے نہیں مانتے تو 8 بجے ہم نے ویسے ہی سب کچھ بند کر دینا ہے. 10 بجے تک کی پروپوزل ہے کہ ریسٹورنٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھلیں گی اور 8 بجے تک مارکیٹس وغیرہ سب بند، کاروبار یہ وہ سب آپ بند کر دیں. کیونکہ ہم نے کنزرویشن کی طرف جانا ہے، ہم نے کفایت شعاری کی طرف جانا ہے، ہم نے بجلی کی، پیٹرول کی، ہر چیز کی بچت کرنی ہے. یہ صرف لوگوں کے لیے ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ امیر مقام سب پھر رہے ہیں اسی طرح، ان کی گاڑیوں کی ویڈیوز، وہ بلٹ پروف گاڑی، وہ شیشے، وہ V8، چھوٹی گاڑی تو منسٹر بیٹھ ہی نہیں سکتا نا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کروڑوں کی گاڑی سے کم میں تو شان خراب ہو جاتی ہے. کوئی اچھی ٹیوٹا اگر مل جائے وہ بھی کچھ 70-80 لاکھ کی ہوگی، 1 کروڑ کی ہوگی. نہیں، وہ V8 ہی چاہیے جی ان کو. اسی طرح دیگر افسروں کو، اور وہ ٹاپ آف دا لائن جو سب سے اس کیٹیگری میں بھی سب سے ٹاپ ہو وہ چاہیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب حکمرانوں کی کیا میں آپ کو بات سناؤں. ایک اب زرداری صاحب صدر ہیں، ان کی بڑی بیٹی ہیں، وہ غالباً دبئی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے.
اب انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی کسی نے کوئی بات کی کہ جی یہ دیکھیں نا دبئی کے حوالے سے اس لیے بھی ہے کہ وہاں تو زرداری صاحب کی بڑی جائیداد ہے فلاں ہے. تو بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے کہا مائی فادر ڈز ناٹ ایون ہیو اے بینک اکاؤنٹ ابراڈ, ہی از ون آف دا ویری فیو لیڈرز آف دس ورلڈ whose entire assets and wealth are very proudly invested in his homeland. کہ نہیں میرے باپ کے تو اکاؤنٹ بھی نہیں ہے باہر, اور وہ شاید اس دنیا میں واحد لیڈر ہوگا جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے. اب اس پر کیا ہوا, اس پر لوگوں نے پھر جواب دینا شروع کر دیے کہ محترمہ ذرا چیزیں دیکھ لیں. مثال کے طور پر عبدالمجید جعفری صاحب ہیں, وہ تو اب آئینی قانونی ماہر ہیں, بہت بڑے پروگرام بھی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر, اب بھی ان کو بلایا جاتا ہے. انہوں نے کچا چٹا کھول دیا کہ جی ایک تو سر محل جس کو کہا جاتا تھا, راک ووڈ اسٹیٹ جس کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا میری ہے ہی نہیں, سر مینشن اس کو کہتے تھے, سر محل. پھر بعد میں کہا نہیں وہ تو میرا ہی ہے, اصل میں میرا اس وقت ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, کوئی ذہنی مسئلہ تھا اس لیے. اور پھر کہا کہ یہ میرا ہی ہے جب اس کا کوئی آکشن ہونے لگی تھی, تو انہوں نے کہا جی تو میرا ہے, کیسے کر سکتے ہیں. پھر ایس جی ایس کو ٹیکنا, کس طرح سے ٹھیکے دیے گئے تھے کسٹم اور پورٹس کے ڈیجیٹلائزیشن کے پروجیکٹ کے, اس میں پھر سوئٹزرلینڈ سے رقم نکلی, وہاں پر کیس چلا $60 بلین, اس وقت $6 کروڑ. اور پھر وہ این آر او کہا گیا کہ جی این آر او آ گیا ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. پھر این آر او جب ختم ہوا تو کہا گیا کہ یہ تو کیس دوبارہ اوپن کریں, اور بڑا لمبا قصہ ہے. اس وقت فراز چودھری چیف جسٹس تھے اور وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, جن کو اب چیئرمین سینیٹ بنا دیا گیا ہے. یوسف رضا گیلانی نااہل ہو گئے, لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں لکھا کہ اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے, اور یہ جو $6 کروڑ کی رقم ہے یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ کھاتے, یہ سارا ریکارڈ کا حصہ. اور پھر کیا ہوا, وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ وہ سارا ریکارڈ جو سوئٹزرلینڈ کے کونسولیٹ میں موجود تھا اس سارے کیس کا, سوئس بینک اکاؤنٹ اور وہاں یہ $60 ملین کا, تو وہاں جیو کے مرتضیٰ صاحب پہنچے تھے, ان کے رپورٹر ہیں, اور واجد شمس الحسن صاحب وہ سارا ریکارڈ ادھر ادھر کر رہے تھے. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے سگار پیتے ہوئے انکار کیا. یہ جواب دیے جا رہے ہیں اب بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کو. اب یہ بڑے مشہور عبدالمجید جعفری صاحب لائر ہیں, اب دیکھ لیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح نادر بلوچ صحافیوں لکھتے ہیں خالی یو اے ای کے احسانات نہیں ہیں, ہمارے حکمرانوں کے بھی احسانات ہیں. اندازہ لگائیں کہ بلاول زرداری کے مجموعی اثاثے 1.6 بلین کے ہیں, جن میں صرف دبئی میں 1.44 بلین کی 25 جائیدادیں ہیں. یہ 2022 کے اعلان کردہ جائیدادیں ہیں, 2022 کی, اب 2026 ہے. اور یہ بھی حال ہی میں $12.5 ارب دبئی میں پاکستانیوں کے جو آئے $12.5 ارب ریئل اسٹیٹ میں صرف, باقی تو پتہ نہیں کہاں کا کیا کیا انویسٹڈ ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیے. تو اس ملک کے حالات کیا بہتر ہونے ہیں جہاں پر حکمران طبقے کا یہ حال ہوگا, یہ صورتحال ہوگی کہ جی ہم سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن حقیقت میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں, کیا کیا باتیں پتہ لگتی ہیں. یہ اس ملک کے حالات ہیں, ایسے نہیں ہم یہاں تک پہنچے, یہ ساری بربادی ایسی نہیں ہوئی. پھر کہیں ستھرا پنجاب والے احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی, کہیں ادویات کا بحران ہے, لیکن کہنے کو ہمارے پاس رقم جہازوں کے لیے, گاڑیوں کے لیے, ان کے پیٹرول کے لیے ہے, عوام کے ریلیف کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں جو پیٹرول ہے اس میں جو بھی اضافہ ہو رہا ہے وہ پہنچانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو بتا دیا, خضر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب ڈرامہ ہے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا اثر پہنچانا اپنی جگہ, لیکن یہاں جو مارکیٹنگ کمپنیاں, ریفائنریاں, دیگر, ان کو جو غیر معمولی منافع پہنچایا جا رہا ہے اس کا کیا ہے, وہ بھی تو سوچ لیں. پھر جی اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 90% آف فارن انویسٹمنٹ ڈومیسٹک بانڈز ہیڈ بین وڈران. جو ہمارے ڈومیسٹک لوکل بانڈز ہیں ان میں جو انویسٹمنٹ 90% وہ جا چکی ہے. یہ جناب اب ملک کا حال ہے, یہ انویسٹمنٹ کا حال ہے, اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے تو اس میں سنیے, سکھر ملتان موٹر وے M5 پر سکھر سے رحیم یار خان تک کے لگ بھگ 200 کلومیٹر کے ایریا سے جدید سرویلنس اور سپیڈ کے کیمرے, سولر پلیٹس, لائٹس اور پولز کچے کے ڈاکوؤں نے چوری کر لی ہیں. یہ پھر تو علاقہ جناب پنجاب کا بھی آتا ہے اور سندھ کا بھی. یہ تو حال ہو گیا ہے. مارکیٹ میں درسی کتب کی شدید قلت ہو چکی ہے. LPG کی قیمت میں مافیا سامنے آ چکا ہے. حکومت کہتی ہے جی $300 کلو, $500 کلو مل رہی ہے LPG. رکشے والے اور گھریلو صارفین جو استعمال کرتے ہیں گیس LPG کی وہ پریشان ہیں. موٹر سائیکل کی قیمتیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور یہاں موٹر سائیکل کی 70 cc 125 cc. پھر اسی طرح الیکٹرک بائکس, لوگ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں الیکٹرک اسکوٹر کی طرف, ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ہر طرف قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب اس وقت 380 کا ہو گیا ہے پیٹرول, 378 کا فی لیٹر. اب بھی جناب پاکستان میں علاقے سے زیادہ ہے مہنگا, تقریباً 27% مہنگا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا سے اگر ہم موازنہ کریں. تو آپ نے اپنے علاقے کا موازنہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کے لحاظ سے اچھا جی پھر ان کی مصنوعات, کیونکہ انرجی سے ہی ہے نا, بجلی, پیٹرول, اس کا بھی تو ایک فیکٹر ہے. جو آپ پروڈکٹ بنائیں گے
بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے پر وہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی مہنگی جائے گی، تو اس کا موازنہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. تو ہمارے تو اب بھی ان سے کمپیئر کیا جائے تو مہنگی ہے، تو اس کا کیا کریں. باقی یہاں پر دیکھیے سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جی نون لیگ کہتی ہے بلوچستان میں مولانا صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ کو تحریک انصاف سے کچھ نہیں ملنا، انہوں نے کیا کے پی میں آپ کو دینا ہے، وہ اپنے اصولوں پر رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، وفاق میں بھی آپ کو ہم کابینہ میں شامل کرتے ہیں حکومت میں، اور بلوچستان میں بھی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں بلوچستان میں ہم آپ کو آفر کرتے ہیں اور سندھ میں بھی آفر کرتے ہیں. تو مولانا صاحب اب سوچ رہے ہیں کیا کریں. مگر ایک اور ڈیل بھی چل رہی ہے کہ جی باری باری لگانی تھی، بلوچستان میں آدھا وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہونی تھی، آدھا وقت نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آنا تھا یا ان کی گورنمنٹ ہونی تھی. تو پیپلز پارٹی ساس پہ ہے کہ آدھا وقت نون لیگ نے شہباز شریف نے وزیر اعظم ہونا تھا، آدھا وقت بلاول نے ہونا تھا. یہاں باریوں کی پڑی ہوئی ہے، ملک میں کرائسس ہے، اور یہاں سیاسی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہاں سوچ کے بالکل بتاتے ہیں. باقی جو اس سسٹم کے پیارے ہیں ان کے لیے سب اچھا چل رہا ہے. اب دیکھیے گریڈ 20 کے ان لینڈ ریونیو کی آفیسر زاہدہ سرفراز ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو تعینات، یہ ایک اعلیٰ عدالتی آئینی پوزیشن پر تعینات جج صاحب کی اہلیہ ہیں، یہ شہزاد پراچا صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ ان کا نام بھی ہے، آفیسر ہیں زاہدہ سرفراز، تو یہ ان کو بھی اب اچھی پوزیشن مل گئی ہے. تو سب کا جناب کام چل رہا ہے. مجھے تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جس نے بری کیا ان جج صاحب کو فوری طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی زبردست پوسٹ مل گئی. تو یہ تو پھر ہوتا ہے، یہ دکھانا بھی تو ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو نوازتے ہیں تاکہ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں. عوام کی کیا ہے، وہ بھگتتے رہیں. اللہ حافظ.